अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में ऑडियो कुछ क्लियर नहीं थी, इसलिए इंतहाई माजरत। आप सबने नोट किया होगा, लेकिन ख़ासकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके इस बारे में बताया। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई। दिल की गहराइयों से थैंक्स। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी सिकंदर की है। चलिए सुनते हैं सिकंदर की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सिकंदर हयात है और मैं एक छोटे से गांव चक 47 में पैदा हुआ और पला बढ़ा। ये गांव पंजाब के एक सरसब्ज इलाके में वाक़या है, जहां ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी सुनी सुनाई बात पर मबनी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जो मेरी सोच से भी ज़्यादा डरावना था। और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या 2000 की दहाई का है, जब ज़िंदगी आज की तरह तेज़ नहीं थी। गांव में मोबाइल ना थे, ना बड़ी बड़ी सड़कें। हर चीज़ का अपना वक्त था और हर काम एक ख़ास तरतीब से होता था। जैसे ही सूरज निकलता तो सब जाग जाते और सूरज ढलने के बाद ज़िंदगी जैसे थम सी जाती। हमारे गांव में शायद 50-60 घर थे, सब के सब कच्चे मकान थे। मेरा घर गांव के मशरकी हिस्से में था, जहां से आगे खेतों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता था। हम कुल 6 लोग थे। मैं, मेरी बीवी नाइला, मेरा भाई अल्ताफ़, मेरी माँ और मेरे 2 बच्चे। मेरे वालिद कुछ साल पहले ही फौत हो चुके थे और घर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे और भाई के कंधों पर थी। हमारे गुज़र औकात का ज़रिया दूध का कारोबार था। गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं दूध सप्लाई का काम करूँगा, क्योंकि हमारे पास 5 भैंसें और 3 गायें थीं जो दिन में काफ़ी दूध देती थी। गांव में सब दूध पीते थे, मगर यहाँ कीमतें कम थीं और शहर में जाकर बेचने से ज़्यादा मुनाफा होता था। हर रोज़ सुबह फजर से पहले मैं उठता, मवेशियों को चारा देता और फिर दूध निकालने का काम शुरू कर देता। उसमें मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगता था। कुछ दूध हम खुद इस्तेमाल करते, कुछ गांव वालों को बेचते और बाकी मैं शहर ले जाता। सिर्फ हमारा दूध काफ़ी ना था, इसलिए मैं अपने पड़ोसियों से भी दूध इकट्ठा करके शहर ले जाता था। मेरे गांव से करीबी शहर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए मैं अपनी पुरानी मॉडल की मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था। रास्ता आसान न था, कच्चे रास्ते, ऊंची नीची जगहें, कहीं दरख्तों के झुरमट और सबसे बढ़कर वो वीरान रेलवे लाइन जो गांव के पास से होकर गुजरती थी। मैं रोज़ाना 2 बार शहर जाता, एक बार सुबह फजर के बाद और दूसरी बार शाम को। सुबह जब मैं जाता तो शहर के होटलों, चाय के ढाबों और दुकानों पर दूध सप्लाई करता था, जहां कुछ मुस्तहकम गाहक भी बन गए थे जो मेरा इंतज़ार करते थे। मेरा पहला पड़ाव था मस्जिद के करीब चाय खाना, जहां रोज़ाना दर्जनों लोग चाय पीते थे। वहां सबसे पहले दूध पहुंचता, क्योंकि होटल वाला रशीद मेरा अच्छा जानने वाला था और हमेशा नकद अदायगी करता था। उसके बाद मोहल्ले की दुकानों में जाता, घरेलू इस्तेमाल के लिए दूध बेचता और आखिर में 2 बड़े हस्पतालों में दूध देता, जहां ज़्यादातर दूध इस्तेमाल होता था। शहर में मेरा क़याम ज़्यादा न था, मैं जल्द वापस आ जाता, क्योंकि गांव में और भी काम होते थे। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती कि देर हो जाती।
جیسے کہ گاہکوں کا زیادہ آ جانا یا کوئی حساب کتاب میں تاخیر ہو جانا یا کوئی اور مسئلہ درپیش آ جانا۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا۔ صبح کے وقت معمول کے مطابق دودھ اکٹھا کیا اور شہر جا کر سپلائی کر دیا، لیکن شام کو جب میں دوسری بار گیا تو غیر متوقع طور پر کچھ اضافی دودھ سپلائی کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو اچانک زیادہ دودھ درکار تھا۔ ہوٹل والے رشید نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑا زیادہ دودھ لا سکوں تو وہ اچھے دام دے گا۔ میرے لیے یہ فائدے کا سودا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں تھوڑا زیادہ وقت گزار کر مزید دودھ اکٹھا کر کے واپس آؤں۔ لیکن یہی فیصلہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن گیا۔ شام ہوتے ہوتے میری واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی۔ عام طور پر میں مغرب کی اذان کے وقت گاؤں کے لیے روانہ ہوتا تھا، مگر اس دن مجھے واپس نکلتے نکلتے رات کے 9 بج گئے۔ شہر سے گاؤں کے راستے میں سب سے خوفناک حصہ ریلوے لائن تھا جو بالکل ویران پڑی تھی۔ دن میں تو وہ جگہ ٹھیک لگتی تھی، مگر رات کو یہ بالکل سنسان اور ڈراؤنی ہو جاتی تھی۔ دونوں طرف درختوں کے جھرمٹ تھے اور کہیں کہیں الو کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ یہاں رات کو رکنا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ عجیب چیزیں یہاں دیکھی گئی ہیں، مگر میں ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ جب میں اپنی موٹر سائیکل پر اس ویران راستے پر پہنچا تو چاندنی رات تھی۔ راستہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ چیز خاموش تھی، جیسے ہوا میں رک گئی ہو۔ میں نے اپنی رفتار تھوڑی بڑھائی تاکہ جلدی جلدی گاؤں پہنچ جاؤں، لیکن جیسے ہی میں ریلوے لائن کے قریب پہنچا مجھے دور ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کسی نے مشعل جلائی ہوگی، لیکن جیسے جیسے میں قریب پہنچا وہ روشنی ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ ایک ہلکی نیلی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جیسے کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہو، مگر اس روشنی کے نیچے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی حقیقت ہے؟ میری سانسیں بے ترتیبی سے چل رہی تھیں۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار کچھ کم کر دی اور اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ شاید میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں، لیکن نہیں، وہ روشنی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ روشنی ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میرے اندر ایک خوف کی شدید لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ کسی کی لالٹین ہو، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہ روشنی کسی انسان کے ہاتھ میں نہ تھی، بلکہ ہوا میں معلق تھی، جیسے کسی نامعلوم قوت کے سہارے حرکت کر رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے اپنی موٹر سائیکل کو آگے بڑھایا اور دل کو یہ یقین دلایا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں ریلوے لائن کے بالکل قریب پہنچا وہ روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں چاروں طرف دوڑائیں۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ درختوں کے جھرمٹ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایسا لگا جیسے میری موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ میں دھڑام سے زمین پر گر گیا اور دودھ کے برتن ایک طرف بکھر گئے۔ زمین پر گرتے ہی مجھے اپنے کندھے میں شدید درد محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے پیچھے سے کسی نے میرا نام لیا، رحمت۔ میرا دل سچ میں رک گیا۔ وہ آواز درمیانی مگر واضح تھی، جیسے کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میری ہمت تقریباً جواب دے چکی تھی۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل اٹھائی، دودھ کے برتنوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر سوار ہوا اور اندھا دھند میں نے موٹر سائیکل کو بھگانا شروع کر دیا۔ ابھی میں ریلوے لائن کو پار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک پٹری پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک دھندلا سا وجود تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔
میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ سامنے ریلوے پٹری پر ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں، وہ سایہ اب بھی وہی موجود تھا، جیسے کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میری پوری دنیا رک گئی ہو۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ موٹر سائیکل کو گھما کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خوف سے دوبارہ اپنی آنکھیں رگڑیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، وہ سایہ ہلنے لگا۔ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سایہ صرف چند قدم آگے بڑھا اور پھر اچانک دھند میں غائب ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل کو سنبھالا اور اسے سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ریلوے لائن پار کی، میری موٹر سائیکل کے پہیے بوجھل محسوس ہونے لگے۔ میں نے پوری قوت لگا کر ایکسیلیٹر گھمایا، مگر موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے آس پاس سننے کی کوشش کی، مگر چاروں طرف سناٹا تھا، وہی گہرا اور وحشت ناک سناٹا۔ اور پھر وہ ہنسی دوبارہ گونجی، مگر اس بار وہ ہنسی درمیانی نہیں تھی، بلکہ میرے بالکل قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس جھک کر کہہ رہا ہو۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے دوبارہ نظر سیدھی کی، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ میرے سامنے وہی روشنی دوبارہ نمودار ہو چکی تھی۔ یہ روشنی اب پہلے سے زیادہ قریب تھی اور اس میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی انسانی آنکھیں جھلملا رہی ہوں۔ میں نے فل سپیڈ سے وہاں سے موٹر سائیکل کو بھگایا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، لیکن بدقسمتی سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں پھسل گیا۔ میں زمین پر گر پڑا اور فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ زمین پر رکھا، مجھے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ یہ مٹی نہیں تھی، بلکہ کسی کی ہتھیلی تھی۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں نے شدید دہشت محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے ہی میرا جسم حرکت کرنے لگا، میرے پیر جیسے زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ اچانک وہ روشنی تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے میں اپنے آپ کو کسی بھیانک انجام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مگر جیسے ہی روشنی میرے قریب پہنچی، ایک زوردار آواز آئی، دور ہو جاؤ۔ یہ آواز ایک بوڑھے آدمی کی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور حیرت سے دیکھا کہ روشنی اب غائب ہو چکی تھی، لیکن خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ اپنی موٹر سائیکل اٹھائی، مجھے محسوس ہوا کہ آس پاس کی فضا بدل گئی ہے۔ ہوا رک سی گئی تھی، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو اور پٹری کے اس پار کوئی کھڑا تھا۔ وہ لمحہ، وہ پل شاید میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ سامنے ریلوے لائن کے اس پار کوئی کھڑا تھا۔ وہ ایک لمبی سیاہ شکل تھی جو بغیر حرکت کیے کھڑی تھی، نہ سر ہلا رہی تھی، نہ ہاتھ نہ پیر، بس وہی خاموشی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نظر ہٹا سکوں۔ پھر وہ چیز ہلنے لگی۔ رحمت! ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کون تھا اور میرا نام کیسے جانتا تھا؟ میں نے پسینے سے بھیگی پیشانی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر میرا ہاتھ لرز کر رہ گیا۔ پھر وہ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل دھڑک دھڑک کر سینے سے باہر آنے لگا۔ میرے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ میں نے زور سے موٹر سائیکل کو پکڑا اور جیسے تیسے اس پر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ گردن گھمائی اور جو دیکھا وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ وہی سایہ اب میرے بالکل قریب تھا، مگر جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا،
میری چیخ نکل گئی۔ یہ کوئی عام چہرہ نہ تھا، یہ چہرہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور جلد پر جلنے کے نشان تھے، جیسے یہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، مگر پھر بھی وہ زندہ تھا۔ میں نے پوری قوت سے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی، مگر جیسے ہی میں تھوڑا دور پہنچا وہ سایہ دھند میں غائب ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں اب کچھ نہ تھا۔ کیا میں نے واقعی کسی کو دیکھا تھا یا یہ سب میرا وہم تھا؟ اگلی صبح جب میں نے یہ واقعہ گاؤں والوں کو سنایا تو بزرگوں کے چہرے سفید ہو گئے۔ ایک بوڑھے نے سرد آہ بھری اور کہا، تم نے اسے دیکھ لیا، وہی جو ریل کے حادثے میں مارا گیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بوڑھے نے ایک طویل سانس لی اور بولا، برسوں پہلے ایک شخص اسی ریلوے لائن پر رات کے وقت پھنس گیا تھا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ٹرین نے اسے رون ڈالا۔ اس کی لاش بھی نہیں ملی، مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اب بھی اس جگہ پر بھٹکتی ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا میں نے واقعی اس شخص کی روح کو دیکھا تھا یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ مگر ایک بات طے تھی کہ میں دوبارہ اس ریلوے لائن پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ابرار کی ہے جن کا تعلق لاہور کے مضافاتی گاؤں سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں ابرار کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام ابرار ہے اور میں لاہور کے مضافاتی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ حقیقت پسند انسان رہا ہوں۔ جو چیز آنکھوں سے نہ دیکھی ہو اس پر یقین کرنا مجھے مشکل لگتا تھا۔ پرانی داستانیں، بھوتوں کی کہانیاں، اسیب زدہ راستے، میں ہمیشہ انہیں بڑوں کی من گھڑت باتیں سمجھتا تھا۔ مگر ایک رات، ایک ایسی رات جس نے میری سوچ، میرا یقین اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، مجھے یقین دلایا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں۔ یہ کہانی سنانے میں میرے ہاتھ لرز رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں جیسے ہی میں ان الفاظ کو دہراتا جاؤں گا وہ لمحے پھر سے میرے ذہن میں تر و تازہ ہونے لگیں گے، جیسے میں ایک بار پھر اسی رات میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں ایک عام مزدور تھا جو بیل گاڑی پر سامان لاد کر شہر لے جاتا اور دن کے اختتام پر واپس آ جاتا۔ عام طور پر میں دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچنے کی کوشش کرتا، مگر اس دن مزدوری میں دیر ہو گئی۔ شہر میں آج کام زیادہ تھا، اور جب میں نے شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، ابرار، رات کے وقت پیپل والے درخت کے پاس سے مت گزرنا، مگر میں ہمیشہ ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، ایک لمبا مگر محفوظ راستہ جو گاؤں کے دوسرے کنارے سے ہو کر جاتا تھا۔ دوسرا راستہ قریب تھا، مگر وہاں وہی پیپل کا درخت تھا جس کی کہانیاں سن کر لوگ کام جاتے تھے۔ وقت بچانے کے لیے میں نے قریب والا راستہ چنا۔ رات مکمل طور پر چھا چکی تھی، آسمان پر چاند تھا مگر اس کی روشنی بھی جیسے زرد پڑ چکی تھی۔ راستے کے دونوں طرف گھنے درختوں کے جھنڈ تھے جن کے سائے لمبے ہو کر زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ ہوا بھی جیسے تھم چکی تھی۔ درختوں کے پتے بے حرکت تھے، دور کہیں کوئی پرندہ بھی چہچہا نہیں رہا تھا۔ بیل آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں۔ پھر اچانک بیلوں نے ایک دم چلنا بند کر دیا۔ میں نے چابک اٹھائی اور بیلوں کو ہلکا سا مارا، مگر وہ ساکت کھڑے رہے جیسے کسی اندیکھے خوف میں جکڑے ہوئے ہوں۔ اور تب میں نے اسے دیکھا، ایک لڑکی سفید لباس میں راستے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، لمبے بکھرے ہوئے سیاہ بال، بے حس چہرہ اور ساکت نظریں جو سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت جٹائی اور کانپتی آواز میں پوچھا، بہن، آپ کون ہیں؟ یہاں رات کے وقت کیا کر رہی ہیں؟ مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بس کھڑی رہی، مجھے گھورتی رہی۔ اس کے پاؤں زمین پر بالکل ساکت تھے، جیسے وہ وہاں صدیوں سے کھڑی ہو۔
بیل گھبراہٹ میں اپنے سم زمین پر مارنے لگے۔ مجھے ان کا ایسا رد عمل پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا۔ میں نے بیلوں کو ایک بار پھر سے چابک ماری اور بیل گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، میری نظریں جھک گئیں۔ جب میں نے دوبارہ سر اٹھایا، میری سانسیں رک گئی۔ وہی لڑکی، ابھی تو میں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اب دوبارہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگا شاید میرا دماغ مجھ سے کھیر رہا ہے۔ میری آنکھیں دھندلانے لگیں، سر بھاری محسوس ہونے لگا، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بیلوں کو ایک بار پھر دوڑنے کا اشارہ دیا۔ گاڑی تیز ہوئی اور جیسے ہی میں نے سر اٹھایا، وہ پھر میرے سامنے تھی، مگر اب کی بار وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب تھی، خوفناک، غیر انسانی۔ اس کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے، جیسے کسی درندے کے ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے قدم بڑھایا، مگر اس کے قدموں کی کوئی آواز نہ تھی، نہ مٹی ہلی، نہ کوئی پتا کھڑکھڑایا۔ وہ زمین پر نہیں تھی، ہوا میں چل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور اللہ کا نام لے کر بیلوں کو پوری طاقت سے چابک ماری۔ بیل ایک جھٹکے سے دوڑ پڑے اور بیل گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر پھر اندھیرا۔ میرے چاروں طرف بس گپ اندھیرا تھا۔ نہ درخت نظر آ رہے تھے، نہ کھیت، نہ وہ راستہ جس پر میں سفر کر رہا تھا۔ میں کہاں تھا؟ مجھے کسی نے میرے نام سے پکارا۔ آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں ایسی گونج تھی جیسے وہ میرے ارد گرد ہوا میں گھوم رہی ہو۔ تم غلط راستے پر آ گئے ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھیں خوف سے بند ہونے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ وہ میری بیل گاڑی پر آ چکی تھی، میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ہلنا چاہتا تھا، مگر میرا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ میرے پیروں میں جیسے جان نہیں تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر ایک جھٹکا محسوس ہوا اور میں ہوش کھو بیٹھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کے باہر زمین پر پڑا تھا۔ بیل گاڑی پاس کھڑی تھی، مگر بیل غائب تھے۔ میری جیب میں کچھ تھا، میں نے ہاتھ ڈال کر نکالا۔ ایک خشک جلا ہوا سیاہ پتھر۔ آج بھی وہ پتھر میرے صندوق میں رکھا ہے، اور آج بھی جب میں رات کو سوتا ہوں تو کبھی کبھار ایک سرگوشی میرے کان میں آتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔